नजर बाज से बंदा मर सकता है? क्यों नहीं मर सकता? हदीस नहीं, क्यों नहीं मर सकता है? हदीस इस पे गवाही दलालत कर रही है। अगर किसी को किसी ने मारना हो तो नजर बाज कैसे लगाएगा? इसमें इंसान का इतना इख्तियार नहीं होता। अगर इख्तियार नहीं होता तो फिर नजर बाज कहाँ एग्जिस्ट लग करती है? जाती है। वो जैसे कि तफसीर में कहा जाता है कि अरब के माशरे में कुछ लोग इतने आइन हुआ करते थे, ऐसी नजर लगाने वाले हुआ करते थे कि वो किसी जानवर को अगर खड़े होकर नजर लगाते कि आज इसने ज़िबा होना है तो वो ज़िबा हो जाता था, वो गिर के तड़पता था। तो आज के भी दौर में हो सकता है बंदा? उसके लिए उस अरब के लोगों जैसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं कि इन्नल इंसाना इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलेगा जिसकी वो कोशिश करेगा। अक्सर लोग जिंदगी में बहुत कोशिश करते हैं, अक्सर लोग कोशिश करते हैं मगर वो कोशिश उनकी बार आवर नहीं होती। मैं समझता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे भी दिमाग में चलती हैं, मैं समझता हूँ कि जो लोग ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल नहीं कर पाते वो शायद मेहनत कम करते हैं और अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कम करते हैं और सुस्त रवैये का शिकार होते हैं, काहल होते हैं, नाकाम होते हैं। तो वो अपना सारा कुछ किया कराया जो है या तो जादू पे डाल देते हैं या नजरेबाज पे डाल देते हैं। क्यों डालते हैं इसका भी मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सारी सवाल जो मेरे दिमाग में चलते हैं या चल रहे हैं, ये मैं अपने एक बहुत ही अजीज और शफीक दोस्त से ये सारे सवाल पूछूंगा कि अगर आपने मेहनत ही नहीं करनी और अगर आपने सलाहियतों का इस्तेमाल ही नहीं करना और आपने अगर काहल, सुस्त और अपने कामों में जो है वो अपनी भरपूर जो है सलाहियतें नहीं लगानी, तो फिर आप कुछ भी कह लो, आप कह दो जादू हो गया, नजर बद लग गई या किसी ने बुग़्ज़ कर लिया, हसद कर लिया, कीना कर लिया, कुछ भी कह सकते हैं। ये सारे सवालात आज मैं पूछूंगा कि नजरेबाज क्या है, नजरेबाज से क्या क्या हो सकता है, क्या हम अपनी कामयाबियों को जो नहीं हासिल कर पाते उसको छुपाने के लिए इन चीज़ों का सहारा तो नहीं लेते। बहुत ही शफीक अल्लामा महमूद चिश्ती, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपका शुक्रिया, आप आए। शुक्रिया। हजूर अक़दस, ये अगर मैं मेहनत ही ना करूं और मेरे अंदर हुनर ना हो, सलाहियत ना हो, तो फिर भी मैं कहूँ कि जी मैं कामयाब नहीं हो सका और मैं कहूँ कि जी मुझे तो नज़र लगी हुई है, ये क्या बात? ऐसी बात नहीं। पहले एक बात को समझने की जरूरत है कि हमेशा ऐसे ही नहीं होता कि आप मेहनत कर रहे हैं या मेहनत नहीं कर रहे तो आप कामयाब नहीं हो रहे। बहुत से लोग आपने जिंदगी में ऐसे भी देखे होंगे जो अपने काम के साथ बहुत सिंसियर हैं और बहुत मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, काविश करते हैं और दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कामयाबी हासिल नहीं होती। एक तनाजुर तो ये भी है कि मेहनत नहीं हो रही तो बंदा कहे जी कि मैं कामयाब नहीं हो रहा। एक तनाजुर ये है कि मेहनत होने के बावजूद भी इंसान कामयाब नहीं हो रहा। दोनों को समझना पड़ेगा, हम एक साइड से बात नहीं कर सकते। मगर कुरान की आयत तो वही है कि जो इंसान कोशिश करता है उसको वही मिलता है, तो वहां तो ये बात नहीं बताएगी। नहीं, यहाँ पे समझने की जरूरत है कि कोशिश आप एक हद तक कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद फैसला किसके हाथ में होता है। तो जिंदगी के कोई भी शोबा ले लें, कोशिश हम किसी भी हद तक कर लें, फैसला अल्लाह के ही हाथ होता है, बिलाशुबा होता है। कई लोग कामयाब हो जाते हैं, कई लोग नाकाम होते हैं। जो नाकाम होते हैं वो अपना शेल्टर ढूंढ लेते हैं कि जी मुझे नजर लग गई, मुझ पे जादू हो गया। और जो कामयाब होते हैं वो कहते हैं जी मेरे अल्लाह ने मदद की या मैंने मेहनत की या माँ बाप की दुआ हुई। नहीं, फिर वो क्या कहते हैं, अल्लाह ने मदद की। देखिए बात पता क्या है, इंसान अपनी जो है ना वो सरिश्त में जब भी अपने आप कामयाब समझता है तो इसमें उसका कोई कमाल नहीं होता। ये बात सहन में रख लें। यानी मेहनत करने में उसका कोई कमाल नहीं। बहुत अच्छी चीज है। मेहनत और कोशिश करने के बावजूद कामयाबियां, कामरानियां अल्लाह के हाथ में होती हैं। अब यहाँ पे आपने मुझे 2 मिनट बोलने का मौका देना है। बात यह है कि कोशिश के बावजूद भी कामयाबी इंसान को तब तक मुयस्सर नहीं आ सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। और अगली बात, जब कामयाबी हासिल होती है तो उसका जो हम देते हैं ना कि जी उसका क्या कह सकते हैं हम दूसरे अल्फाज में एप्रिसिएशन देते हैं कि जी मैंने ये बात की। भाई आपके दिल में बात किसने डाली थी? मेरा सवाल आपसे है, आपके दिल में बात किसने डाली थी? अल्लाह ने। और वो बात करने की तौफीक किसने दी थी? अल्लाह ने। जब आपने वो बात की और सुनने वाला सुनने के बाद आपकी मर्जी के मुताबिक आपको फैसला देता है, उसके दिल में आपकी बात का असर किसने डाला?
اللہ نے. تو بات یہاں پہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کمال سارے بندوں کے نہیں ہوتے, کمال سارے اللہ کے ہیں. صرف کوشش انسان کر سکتا ہے, مزدور سے زیادہ کوئی محنت نہیں کرتا. لیکن کبھی میں نے مزدور کی تقدیر ایسی بنتی ہوئی نہیں دیکھی کہ وہ دنیا کے دولت مند ترین لوگوں میں شامل ہو جائیں. اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ راستہ چنیں, وہ محنت کے لیے بھی جو ہے وہ راستہ ایسا اس کا تعین کریں جو آپ کے لیے آگے جا کے بہت زیادہ جو ہے وہ فراوانیوں کا باعث بن سکے. اللہ چاہے گا کہ بندے کے اوپر نظر بد لگے یا جادو ہو؟ اللہ نے انسانوں کو آزمانا کیسے آزمانا؟ انہی چیزوں سے. ایمان کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ آزمائش کے ساتھ. وہ جو ہاروت و ماروت جادو لے کے آئے تھے وہ کیا کہتے تھے کہ ہم کھلا فتنہ ہیں, کھلی آزمائش ہیں, تم یہ نہ سیکھو. مگر اس کے باوجود لوگ جادو کروانے جاتے تھے. اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ ان سے وہ بتاتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں, آزمائش ہیں. ایمان والوں کے لیے آزمائش پتہ کیسے آتی ہے کہ وہ مشکل میں پڑتے ہیں, پھر ان کو اللہ دو راستے دیتا ہے, ایک خیر کا راستہ, ایک شر کا راستہ. آزمائش کے اندر جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ خیر کی طرف چلتے ہیں, اور جو صرف خود غرض ہوتے ہیں وہ شر کی طرف چلتے ہیں, شر کے راستے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو بندے ناکام ہوتے ہیں وہ جادو کا, نظر بد کا شیلٹر لے کے اپنی ناکامیوں کو چھپاتے ہیں؟ کیا یہ بات آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شیلٹر لے رہے ہیں یا وہ حقیقت میں جادو کا شکار ہے؟ حقیقت کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ آپ کس لیے ہیں, میں کس لیے ہوں, معالج کس لیے, بیماری کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ ڈاکٹر اور لیبارٹریز سے نہیں. جب تک ایک بندہ جس کے اوپر یہ نظر بد لگی ہوئی ہے یا جادو ہوا ہے, اس کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ مجھے نظر بد لگی ہوئی ہے, تو وہ کیسے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا؟ یہی بات حضور, اسی چیز کی ڈاکٹرز اپنی اویئرنیس کی کمپینز چلاتے ہیں, عمل کیوں نہیں چلاتے؟ یہی اویئرنیس کی کمی ہے نا, کہ ڈاکٹرز کی کمپین چل سکتی ہے کہ آپ بیمار ہیں تو یہ کریں, لیبارٹری جائیں, ٹیسٹ کروائیں, اور پھر آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں, یا یہ سمٹمز ہوں تو یہ ہو سکتا ہے. ان کو تو سرٹیفکیٹ ملا ہوتا ہے, آپ کو کون سا سرٹیفکیٹ ملا ہے؟ جناب یہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ ناکامی ہے کہ ہم نے اپنے اس موضوع کے اوپر ایک بھی اسپرچل یونیورسٹی نہیں بنائی. آج تک ہم پاکستان میں, انڈیا میں یا بر صغیر پاک و ہند میں ایک بھی اسپرچل یونیورسٹی نہیں بنا سکے, جبکہ اس کے برعکس ویسٹرن ورلڈ میں ان کی یونیورسٹیز میں ان موضوعات کے اوپر جو ہے وہ گفتگو بھی ہوتی ہے, بکس لکھی بھی جاتی ہیں, ان کے نتائج بھی لیے جاتے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی یونیورسٹی یا ایسا مکتب کوئی تھا؟ اللہ کے نبی کے صفا کے چبوترے سے بڑی یونیورسٹی کائنات میں کون سی ہو تو سکتی؟ کیا وہاں پہ جادو اور نظر بد کا علاج ہوتا تھا؟ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ نظر بد کے لیے اللہ کے نبی نے بتایا نہیں ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. نظر بد کے لیے اللہ کے نبی دعائیں مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہاں پہ نظر بد کی بات نہیں ہوتی تھی؟ میں تو یہاں سے بھی پیچھے چلا جاؤں تو نظر کا قدیم ترین واقعہ جناب یعقوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ملتا ہے, جب آپ نے اپنے 8 بیٹوں سے کہا کہ ایک دروازے سے کبھی مت گزرنا میرے بیٹوں, کیونکہ تم وجاہت میں, طاقت میں, خوبصورتی میں اور تعداد میں اتنی کثرت میں ہو کہ کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے. تو انبیاء جب یہ باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, اور پھر اللہ کے نبی کے پاس جب جبریل امین آئے, یا اللہ کے نبی سے, بلکہ جبریل امین نہیں, ایک اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ مغموم لگ رہے ہیں, تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جناب حسن حسین کو نظر لگ گئی ہے. تو جناب اللہ کے نبی کی اس کائنات کے اندر ظاہری طور پر آمد سے پہلے جو جناب یعقوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 5600 قبل مسیح میں نظر بد پہ گفتگو کر رہے ہیں, اللہ کے نبی دعائیں بتا رہے ہیں, قرآن میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں, حدیث کے اندر روایات موجود ہیں, تو میں کیسے انکار کر دوں؟ ممکن ہی نہیں. اگر آپ اس طرح کی اس لیول کی باتیں کر رہے ہیں, حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں, قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں, انبیاء کا حوالہ دے رہے ہیں, صحابہ کا حوالہ دے رہے ہیں, تو آپ نے کون سا اس کے لیے کچھ یونیورسٹی یا مکتب کا آغاز کر لیا؟ دیکھیں اب زمانہ آ گیا ہے سوشل میڈیا کا. آپ اور میں یہاں سے لوگوں کو پہلے اویئرنیس تو بانٹ دیں کہ ہمیں ضرورت ہے اپنی روحانی چیک اپ کی. روحانیت بھی ایک چیز ہے, انسان کی وجود 2 چیزوں پر منحصر ہے, اس کا انحصار ہے, ایک ہے روح, ایک ہے جسم. جسم اور روح کا مرقع ہے انسان. تو جسم پر بیماری آتی ہے آپ علاج کروانے چلے جاتے ہیں, جسم پر بیماری آتی ہے آپ تکلیف میں ہوتے ہیں, آپ بھاگتے ہیں. اگر روح بیمار ہو جائے تو کیا کبھی آپ نے کوشش کی ہے کہ اس کا بھی علاج کرنا چاہیے؟ پتہ کیسے چلے گا روح بیمار ہو گئی؟ آپ کی کیفیات بتا دیتی ہیں. کیا کیفیت ہوتی ہے کہ روح بیمار ہو چکی ہے؟ آج آپ کو پہلے ایک چھوٹی سی بات بتا دوں, پھر اس طرف بھی آتے ہیں. جو جادو ہوتا ہے نا, پہلے نفس پہ اثر انداز ہوتا ہے, انسان کی نفسیاتی کیفیات بدلتی ہیں.
شدید غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، انسان بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، جن سے محبت ہوتی ہے ان سے یکسر نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے، جن سے نفرت ہوتی ہے ان سے محبت اور ان کی طرف رغبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ذرا یہاں پہ میں بات کرنے لگا ہوں، قرآن مجید سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ خالق کائنات نے فرمایا جناب موسیٰ نبی علیہ السلام کہ وہ سوچ رہے تھے کہ وہ رسیاں نہیں سانپ ہیں، وہ تخیل تھا، ان کا تخیل تھا، یعنی کہ جادو جو ہے وہ کیفیات بدل دیتا ہے، تخیلات بدل دیتا ہے، تو ایسا فیل ہو رہا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ تخیل نظر کا جادو تھا۔ اب جو قلبی کیفیات پہ اثر انداز ہونے والا جادو ہے وہ نفس پہ اثر انداز ہوتا ہے، وہ نفسیاتی کیفیات بدل دیتا ہے۔ رشتوں میں وہ ہاروت و ماروت وہ کیا کرتے تھے؟ وہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، جو علم وہ لے کے آئے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ کیا یہ تخیل کی طاقت کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ قوت متصورہ، قوت متخیلہ جو ہے وہ انسانوں کو کیا، بلکہ اب تو یہاں تک تجربات و مشاہدات ہو رہے ہیں کہ وہ جامد چیزوں کے اوپر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، جسے وہ پتہ نہیں کیا ٹیلی پیتھی ٹائپ کوئی نام دیا جاتا ہے، جس سے لوگوں کو پیغام رسانی کی جاتی ہے۔ تو وہ کوشش ہوتی ہے، وہ ذہنی تخیلات کی ہی طاقت ہوتی ہے۔ لوگ گاڑیوں کے پیچھے جوتے لٹکا دیتے ہیں، کیا گاڑیاں بھی الٹی جاتی ہیں نظر سے؟ دیکھیں یہ ان کا توہم پرستی، گاڑیوں کے پیچھے جوتے لٹکانے سے گاڑیاں جو ہیں کہتے وہ ہیں نظر گاڑی کو نظر نہیں لگے گی۔ سن لیجیے، جوتے مائیں لٹکانے سے بچے کے کالا ساتھ ٹکا لگاتی ہیں، کیا بچے کو نظر نہیں لگے گی؟ یہ ہے توہم پرستی۔ آپ اور میں تو ہم مسلمان ہیں نا۔ ٹائمز آف انڈیا 1982 26 جون اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونالڈ ریگن جو ہیں وہ ایک پائپ رکھا کرتے تھے کسی دھات کا بنا ہوا، اس توہم پرستی کی نظر سے یا اپنی طرف سے اس نظریے سے کہ یہ میرے لیے خوش بختی کا باعث ہے۔ ٹائمز آف انڈیا میں کوٹ کر رہا ہوں۔ اور پھر اگلی بات، اور وہ اس نظریے سے رکھتے تھے کہ یہ مجھے حادثات سے بچاتا ہے، اور ان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا، اور ان کا ذاتی تخیل تھا، میں فیصلہ نہیں کر رہا، ان کا ذاتی تخیل تھا کہ یہ میرے پاس تھا اور اس کی برکت سے میں بچ گیا ہوں۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ جوتا لٹکانے سے گاڑی، بھائی ان ٹائم آپ سے بریک نہیں لگی تو اس میں نظر کا کیا تعلق ہے؟ کچھ فیصلے آپ نے بھی تو کرنے ہیں۔ اور ہاں، لیکن اگر آپ کی فہم و شعور بالکل بند ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، بار بار وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے، پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ جادو نظر کچھ ہو سکتا ہے۔ نظر بد سے کیا کیا تباہ کاریاں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں نظر بد سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نظر اللہ کے حکم سے انسان کو اس قدر جوش دلاتی ہے کہ انسان پہاڑ پر چڑھتا ہے، گرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ یعنی اس کی نفسیاتی کیفیت اور غصہ اور جو ہے اس حد تک بڑھ گیا کہ اس نے ڈیسیجن ہی ایسا کر لیا جس سے صرف اسی کو نقصان ہونا ہے۔ یہ ہے نظر بد۔ اب ذرا آگے چلیں، اللہ کے نبی نے نظر بد کے بارے میں صرف یہ نہیں فرمایا بلکہ یہ بھی فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت قدر اور قضاء کے بعد اگر کسی چیز سے ہوتی ہے تو وہ نظر ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا العین الحق، نظر ایک حقیقت ہے۔ آپ نے وہ واقعہ تو سہل بن حنیف والا سنا ہوا ہوگا کہ وہ خوبصورت لباس سے بتن فرما کے جا رہے تھے، گرے، تڑپنے لگے، صحابہ اٹھا کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لے آئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم کیوں اپنے بھائی کو ہلاک کرتے ہو؟ لفظ کون سا استعمال کیا؟ تم کیوں اپنے بھائی کو ہلاک کرتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ فرمایا تم میں سے کسی نے اس کو نظر لگائی، تم میں سے کسی نے۔ بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم ایونٹس پہ جاتے ہیں، شادیوں پہ جاتے ہیں، یا ہمیں بہت بڑی سکسیس اچانک سے مل جاتی ہے، یا ہم گاڑی لے لیتے ہیں تو شادی پہ جاتے ہیں، اچانک واپس آتے ہیں ہمیں بخار چڑھ جاتا ہے، یا ہمارے گھر میں شدید لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے پیچھے نفسیاتی وجوہات کے ساتھ ساتھ نظر کا بھی تعلق ہوتا ہے۔ کامیابی ملنے کے فوراً بعد جو ہے آپ کے ساتھ کوئی حادثہ رونما ہو جانا، یہ بھی نظر کی ایک علامت ہے۔ کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا، ہم کامیابی کے فوراً، اسی لیے فرمایا کہ اپنی کامیابیوں کو چھپا کے رکھا کرو، دولت اور عورت کو چھپا کے رکھو، اور جتنی بھی کامیابیاں ہیں، آج کل تو ٹرینڈ ہی ایسا چل پڑا ہے کہ آپ پیزا بھی ایک کھاتے ہیں تو اس کی تصویر جب تک سوشل میڈیا پہ آپ اپلوڈ نہیں کرتے دوسروں کو یقین نہیں آتا کہ آپ نے کوئی پیزا یا کوئی ڈش کھائی ہے۔ تو بات یہ ہمارا معاشرتی سانحہ ہے کہ نمود و نمائش میں ہم اس حد تک پڑ چکے ہیں کہ اپنے آپ کو خود نظر لگوا رہے ہیں اور خود ہی نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تو نظر بد کی آپ کے خیال میں یا احادیث میں کیا کیا علامات ہیں؟ دیکھیں علامات حدیث میں ایسی کوئی بنیادی طور پر بیان تو نہیں کی گئی، جو کچھ حدیث کے اندر بیان کیا گیا وہ تھوڑا بہت میں نے آپ سے بیان کر دیا، لیکن جو عمومی طور پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ یکسر بخار ہو جانا، کامیابی کے بعد کوئی حادثہ رونما ہو جانا، انسان کی نفسیاتی کیفیات نظر اور جادو کی وجہ سے چینج ہو جانا، یہ نظر کی علامت۔ مگر ہم فرق کیسے کریں گے کہ یہ نظر بد ہے یا جادو ہے؟ میں بتا دوں، یکسر حادثہ ہو جائے کسی کامیابی کے بعد، کسی ایونٹ کے بعد،
यकसर कोई नुकसान हो जाए और वो फौरन ही रूनुमा हो जाए तो ये नजर की अलामत होता है। कुछ अरसा के बाद हो और उसके असरात देर तक रहें तो वो जादू की वजह से होता है। एक अच्छा मुआलिज नजर बद की पहचान कैसे करता है? एक अच्छा मुआलिज 2-3 तरीकों से नजर बद की पहचान कर सकता है। एक, अक्सर लोग आपके पास आते हैं किसी भी ऐसे मामले के बाद, वो बार बार एक मरतबा नहीं, आंखों के अंदर बार बार ड्रॉप्स डालने के बावजूद भी उनकी आंखों के अंदर बार बार जो है वो क्या कहते हैं कि सुर्खी माइल आंखें हो जाती हैं। उसकी कैफियत, वो जो भी बात आपसे कर रहा होता है वो अपने हवास में नहीं होता और उसकी कैफियत ऐसी होती हैं कि वो जैसे हवास बाख्ता होता है। फिर ये भी होता है कि उसे ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। जब वो उसके ऊपर एक्ट कर लेता है बाद में वो अफसोस करता है कि मैंने ये क्यों कर दिया। ये भी कैफियत होती है। अच्छा, सोचों का जादू, नजर का जादू, तखय्युल का जादू, दिल का जादू, नफ्स का जादू, ये भी और नजर बद, ये किस्में हैं या एक ही चीज का नाम है? नहीं, एक चीज का नाम नहीं है। देखें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, नजर का जादू नहीं होता, नजर का धोखा होता है। ठीक है, नजर का धोखा हो सकता है या नजर लग सकती है। ठीक है, नजर का जादू नहीं। ऐसे तो कई तरीके मौजूद हैं कि आप अपनी नजर की ताकत को बढ़ा सकते हो और आप क्योंकि इसका जो काज है वो हसद है। बेसिकली हसद और बुग़्ज़ और कीना की वजह से नजर लगती है। तो हासदी बंदा जो अपनी ही जो है आग में जलता है, क्या जो हासदी बंदा है उसकी अपनी जिंदगी भी बर्बाद होती है या सिर्फ वो अगले की जिंदगी नहीं, बर्बाद करता है? ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कर दी आज के प्रोग्राम में। हमारे बहुत सारे मिल के किए हुए प्रोग्रामों का हासिल आज आपने एक जुमले में बयान कर दिया कि क्या उसके मनफी असरात उसकी अपनी ज़ात पर भी आते हैं। इसके ऊपर डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क ने बहुत खूबसूरत लिखा है कि उसकी मनफियत उसकी अपनी ज़ात के ऊपर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसकी अपने अंदर की कैफियत इतनी मनफी और इतनी ऐसी हो जाती है, इतनी नहुसत उसके अंदर होती है कि जिस चीज़ पर वो नज़र डालता है हसद की नज़र से, वो चीज़ बर्बाद हो जाती है। यानी कि इससे आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि उसके अंदर ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है कि वो फिर जिस चीज को भी देखता है ना उस पर वो असरअंदाज हो जाता है। मगर यहाँ पे रशक की निगाह कहाँ जाएगी? रशक की निगाह से क्यों नहीं तकदीरें बदलती। वो क्या खूबसूरत बात की थी किसी अल्लामा मरहूम ने कि कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का। निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। जो रशक वाले होते हैं, जो अल्लाह के खास बंदे होते हैं ना, वो सच में नजर से तकदीर बदलने की ताकत। मर्द मोमन है इस वक्त? उनको बयान करने की क्या जरूरत है कि मैं वो मर्द मोमन हूँ जो अल्लाह ने मुझे ताकत अता। यहाँ पे ना एक चीज बताना चाहूँगा। दुनिया के जितने भी ताकतवर लोग हैं ना, दुनिया के जितने भी जिनको ओहदे या ताकत या कोई बड़ा ओहदा या कोई चीज मिली हुई है, वो उनकी नमूदो नुमाइश करते हैं। जो अल्लाह वाले होते हैं ना, वो इसको गुदड़ी के लाल की तरह छुपा छुपा के रखते हैं। वो जैसे अल्लामा मरहूम फरमाते हैं, यहाँ पे छोटी सी अल्लामा मरहूम फरमाते हैं ना कि वो बड़ी खूबसूरत कि तू बचा बचा के ना रखे से, तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। आपके पास अल्लाह ने अगर वो खास ताकत दी है ना, अगर विलायत की, तो विलायत छुपानी चाहिए। ये क्या बात हुई? आपको आपके पास ताकत है विलायत की, आपको छुपानी चाहिए। अवाम तड़प रहे हो, मर रहे हो नजर से, जादू से, और आप छुपा छुपा के रख रहे हैं। आप क्या दुनिया में क्या लेने आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके पास लाइसेंस वाला पिस्टल है, आपके सामने जो है वो किसी के साथ कोई हादसा हो रहा है, आपको किसने हक दिया कि आप किसी को कत्ल कर दें? आपने छुपा के रख रहे हैं अपनी रूहानियत को। ये क्या बात होता? जिनको ताकत मिली होती है वो खुद भी किसी आजमाइश के अंदर मुब्तला होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक आदमी इसमें आज़म की तलाश में निकला। बड़ा खूबसूरत वाकया है, थोड़ा तवील है कि इसमें आज़म की तलाश में निकला। बड़े सालों गुजर गए, एक आदमी के पास पहुंचा। वो बुजुर्ग था, पहुंच के कहने लगा, सरकार मुझे पता चला है कि आपके पास इसमें आज़म। ने फरमाया कि हाँ, मैं तुझे दे तो सकता हूँ, लेकिन इतना काम तूने करना है कि फलां जगह पे एक पुल है, वहां पे बैठ जाना, जो वाकया रूनुमा हो मुझे बता देना। वो वहां पे चला गया, जाके बैठ गया, देखा कि एक बुजुर्ग बूढ़ा आदमी गुजर रहा है लकड़ियां उठा के। चंद नौजवान आए और उन्होंने उसकी लकड़ियां छीन ली। बाबा जी उठे, फिर बड़ी मुश्किल से चले गए दोबारा लकड़ियां इकट्ठा करने। वापस आके उन बुजुर्गों को वाकया सुनाया कि जनाब, मैंने देखा कि वहां पे एक बाबा जी थे, तो उनको लड़कों ने मारा और उनकी लकड़ियां छीन ली हैं। तो अगर मेरे पास आज इसमें आज़म होता ना, तो मैं इसकी ताकत से इनकी गर्दनें तोड़ देता। फरमाया, बेटा तुम जानते हो, वो जो बुजुर्ग थे ना, वो मेरे उस्ताद थे जिन्होंने मुझे इसमें आज़म सिखाया है। बात यह है कि इसमें आज़म ऐसी ताकतें जिनको दी जाती हैं,
وہ اللہ ان کی اوقات، ان کے معیار اور ان کی برداشت دے کے دیتا ہے. یہاں پہ مثال کوٹ کرنے لگا پلیز. اکبر بادشاہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت مجھے 100 روپیہ دیجیے. آپ نے فرمایا یہ میری شان کے خلاف ہے. تو وہ بندہ چڑ گیا. اس نے کہا اچھا پھر ایسا کریں مجھے اپنی آدھی بادشاہی دے دیں. اس نے کہا یہ تیری اوقات کے خلاف ہے. تو اللہ جن کو جو چیزیں عطا کرتا ہے پہلے ان کے جو ہے وہ اوقات بھی دیکھتا ہے. بات قابلیت سے نہیں بنتی، قبولیت سے بنتی ہے. اللہ جن کو قبول کرتا ہے ان کو یہ طاقتیں عطا کرتا ہے، اور وہ آزمائش میں ہوتے ہیں کیونکہ اللہ نے بھی ہر چیز کے لیے ایک وقت معین کیا ہوا ہوتا ہے، تبھی وہ چیز رونما ہوتی ہے. تلاش کرنے والا کیسے تلاش کرے گا؟ ایک بات بولوں، آپ ابھی اسی پوڈ کاسٹ کے شروع میں قرآن مجید قرآن رشید کی آیے مبارکہ فرما رہے تھے کہ انسان جس کی کوشش کرتا ہے وہ مل جاتا ہے. جب انسان سچے دل سے تلاش کرنے کے لیے نکلے نا تو مل ہی جاتا ہے. وہ علامہ زاہد زبیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو گلیوں سے جواہر نہیں ملتے، ہر شخص مقدر کا سکندر نہیں ہوتا. مگر جب جگہ جگہ دھوکے کھانے کے بعد، جگہ جگہ عزتیں برباد کرنے کے بعد، جگہ جگہ پیسہ برباد کرنے کے بعد اس لال کے پاس جائے گا تو اس کے اوپر بھی تو اس کا گمان ٹھیک تو نہیں ہوگا. گمان ٹھیک نہ ہونا یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں اکثر ایک بڑا جملہ بولا جاتا ہے روحانیت میں تو گمان چلتا ہے. اگر آپ میری بات ہی کمپلیٹ کہاں ہوئی ہے حضور. جی ہمارے ہاں ایک بڑا جملہ بولا جاتا ہے کہ پیر کامل نہیں ہوتا جناب، یقین کامل ہوتا ہے. میرا اس چیز سے شدید اختلاف ہے. میں وہ کہتا ہوں کہ وہ پیر ہی نہیں ہے جو کامل نہ ہو. کیا معین الدین چشتی اجمیری کامل نہیں تھے؟ کیا داتا علی حجویری کامل نہیں تھے؟ کیا بابا فرید الدین مسعود کامل نہیں تھے؟ کیا صابر پیا کامل نہیں تھے؟ وہ پیر ہی وہ ہوتا ہے جس کو یقین نہ بھی ہو تو اپنے علم سے، اپنے ہنر سے، اپنی عبادت سے، اپنی ریاضت سے اگلے کو یقین دلا دے کہ تو یقین کے بغیر آ اور میں تجھے یقین دلا کے بھیجوں گا کہ تو کسی اللہ کے بندے کے پاس آیا. کہتے ہیں کہ یقین خیر و برکت، آسانیہ، روحانیت، سکون، عزت اور اللہ کا قرب، اللہ کا یقین، یہ ایک مخلوق ہے. یہ بغیر خالق کے نہیں ملتی، اور یہ اللہ والوں کی لونڈیاں ہیں. اللہ والوں کے پاس سکون بھی ہے، یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے، برکت بھی ہے، سارا کچھ وہاں پہ موجود ملتا ہے. ایک عام بندہ ان چیزوں کو اگر پانا چاہے تو اس کو اپنے دل میں کیا لے کر جانا چاہیے؟ دیکھیں آپ بڑی خوبصورت بات کر دی. یہ صوفیزم کی آپ نے بات کر دی ہے، یہ تصوف کی بات کر دی ہے. بات یہاں پہ سمجھنے والی یہ ہے کہ جب کوئی شخص کچھ لینے جاتا ہے نا، وہ دل کو صاف کر کے مراد لینے کی نیت سے جاتا ہے. حدیث مبارکہ ہے المومن مرۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. مومن جب آپ اپنے اندر جو ہے نا، اپنے اندر کا جو ہے وہ فرعون، شداد، نمرود، خنزیر اپنے اندر لے کے جائیں گے تو آپ کو آگے سے بھی وہی نظر آئے گا. اور جب آپ آگے سے فیض لینے کے لیے جائیں گے، نیت صاف ہوگی تو وہ ضرور مل جائے گا. حضور اگر نظر لگی ہوگی، جادو ہوگا تو آپ کیسے ان لوگوں تک پہنچ جائیں گے؟ حضور آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ابتدائی جو چیز ہے نا وہ اللہ کے نبی نے ابتدائی رہنمائی تو بذات خود فرما دی ہے. نظر لگی تو یہ پڑھ لو، اور پریشان ہو تو یہ پڑھ لو. وظائف بتائے ہوئے ہیں نا، قرآن کی اتنی آیتیں بتائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اگر اور وظائف جو اسماء الحسنہ میں ہیں وہ سارے اللہ کے نبی نے بتائے ہوئے ہیں. حضور میں ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کا قائل ہوں، بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ بتایا. علاج بھی ہے. جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ سارا کچھ کر کے آتے ہیں، یہی وظائف پڑھ کے بھی آتے ہیں، ساری دعائیں پڑھ کے بھی آتے ہیں، مگر جادو زدہ بھی اور نظر کے شکار بھی. یہ کیا بات ہوئی؟ یہی تو بات سمجھنے والی ہے. کیا سمجھنے والی ہے؟ دیکھیں میں آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بتائیں، پرانی آیات بتائیں، ٹوٹکے بھی کر لیے، سارے طریقے کر لیے، نہ نظر گئی نہ جادو گیا. اب کیا کریں؟ اب حضور یہی تو بات سمجھنے والی ہے. کر لیا سارا کچھ. اب یہاں پہ بات سمجھ. اللہ کے نبی کے ساتھ جناب انس بن مالک جا رہے تھے تو آپ نے نا ایک مجنون کو دیکھا. پھر میں آپ کے ٹاپک کی طرف آؤں گا. مجنون کو دیکھا، اس کے کان میں کچھ پڑا اور وہ ٹھیک ہو گیا. اللہ کے نبی نے صاحب علم ہونے کے باوجود پوچھا ہے انس بن مالک پڑا کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، قرآن تو نبی پہ نازل ہوا ہے نا،
صرف یہ امت کو بتانے کے لیے، یا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سورہ مومن کی آیات، مومنون کی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی یقین کے ساتھ اسے جو ہے وہ پہاڑ پر پڑھتے تو وہ بھی چلنا شروع کر دے۔ بات پتہ کیا ہے، انس بن مالک پڑھتے ہیں تو اثر ہوتا ہے، عام بندہ پڑھتا ہے تو اثر نہیں ہوتا۔ قرآن بھی وہی ہے، آیتیں بھی وہی ہیں، وحی بھی وہی ہے، اور آراب بھی وہی ہیں، نزول بھی وہی ہے، پڑھنے والے کی پڑھنے کی کیفیت میں فرق آ جاتا ہے۔ جیسا کہ بابا فرید الدین مسعود، اب مجھے رہا نہیں جا رہا اور میں نے آپ کو سوال کرنے نہیں دینا، فرید الدین مسعود کے پاس وہ آدمی آیا تھا نا، سرکار میں غریب بڑا ہوں، بوڑھی آئی تھی، عورت آئی تھی کہ وہ سورہ اخلاص پڑھ کے دی تو سونا بن گیا سارا۔ تو بابا فرید، بات ٹھیک ہے، بڑی زبردست ہے کہ بابا فرید والی زبان کہاں سے تو لائی وہ جائے۔ تاثیر پیدا کرنی پڑتی ہے حضور۔ آپ یا میں یا جو سچے لوگ ہیں، میں اپنے آپ کو نہیں کہتا اللہ معاذ اللہ سچا، جو سچے لوگ ہیں انہوں نے ریاضت سے اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں وہ تاثیر پیدا کی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں، تو اللہ نے انہیں وہ طاقت دی۔ میں یہاں پہ ایک سوال، ایک جملہ میں بڑا خوبصورت، گورنمنٹ کا سروینٹ ہے، اسے گورنمنٹ نے کوئی اختیار دیا ہے، ڈی سی کو بھی دیا ہے، اے سی کو بھی دیا ہے، ڈی سی او کو بھی دیا ہے، ٹھیک ہے، تو جو اللہ کے بندے ہیں اللہ نے انہیں کوئی اختیار نہیں دیا۔ ہائے ہائے، اختیار ہی ان کے پاس ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ نے بڑا اختیار دیا ہوا ہے۔ وہ جملہ بولیں، وہ ابھی میں کہہ رہا تھا نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، انسان نائب ہے نا اللہ ٹھیک ہے، کا، اللہ کا خلیفۃ نائب اللہ فی الارض ہے، تو نیابت میں اختیار اللہ تو نے دیا بہت ہے، کچھ دیا ہے، دیا ہے۔ لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حضور اس اختیار کو استعمال کرنے کے لیے اور اس کا حق اب جتانے کے لیے آپ کو نیابت کی کرسی پہ آنا پڑے گا، آپ کو نیابت کی کرسی پہ آنا پڑے گا، اس مقام پر پہنچنا پڑے گا کہ جہاں بندے سے اللہ کہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اس کے لیے بندے کو پہلے اللہ کی بندگی اس معیار تک کرنا پڑے گی، اس لیول تک کرنا پڑے گی کہ اللہ خود اسے کہے کہ میرے بندے مانگ تو چاہتا کیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جب بندے کے پاس بہت اختیار آ جائے، طاقت آ جائے اور روحانیت کا نشہ آ جائے تو پھر یہی چیزیں اس کی بربادی کا بھی باعث ہیں۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، کیا مطلب؟ ایسا ہو جاتا ہے، روحانیت برباد کر دے گی۔ روحانیت، آپ تو آج کل کے بندوں کی بات کر رہے ہیں، ہاں، آپ نے بلم بہور کا نام سنا ہے؟ ایک درویش ولی تھا جس کے پاس اسم اعظم کی اتنی بڑی طاقت تھی کہ وہ ادھر سے دعا کرتا تھا ادھر سے قبول ہو جایا کرتی تھی، اور پھر اللہ اس نے اپنی طاقت اور آزمائش کے نشے کے اندر جناب موسیٰ نبی جنا علیہ السلام کے خلاف دعا کی، جس کی وجہ سے میدان طیہ کے اندر جناب موسیٰ نبی جنا علیہ السلام کافی عرصہ تک رہے، اور ان کی اس خطا کے اوپر اللہ نے اسے بلم بہور کو یہ سزا دی ہے کہ اس سے ولایت بھی چھین لی، اسم اعظم کی طاقت بھی چھین لی، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف کا جو کتا کس صورت میں جنت میں جائے گا کہ بلم بہور کا جسم ہوگا، بلم بہور کا جو ہے کھال ہوگی، اور اندر وجود جو مفسرین لکھتے ہیں اندر جسم جو ہے وہ اس کتے کا ہوگا۔ یہ حیران کن بات ہے کہ ایک نبی کے اوپر بد دعا کا جی، اثر۔ انسان کی اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی ایسی واقعات، بڑی روایات اور بڑی حکایات ہیں کہ ولیوں سے ولایتیں چھن گئی ہیں تو جب اس کا آزمائش مطلب میں ہے کہ نظر بد اور جادو سے روحانیت بھی چھن جاتی ہوگی۔ نہیں، نظر بد اور جادو سے نہیں، ہاں، نفسانی خواہش سے، نفسانی خواہش، نفسانی خواہش سے، بد دعا سے، بد دعا سے۔ بد دعا سے۔ بد دعا کی نہیں ہے اس نے، اللہ کے نبی کے برعکس ان کے خلاف بد دعا کی، تو اللہ کو اس کا یہ فعل پسند نہیں آیا کہ تو نے ولی ہوتے ہوئے نبی پہ بد دعا کی ہے، لیکن کیا تھا کہ اسم اعظم کی طاقت اتنی تھی کہ ان اسماء سے اللہ دعا قبول ضرور کرتا ہے، خواہ وہ جو ہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ولی ہو، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اکثر مائیں اپنے بچوں کو پیار میں یا ویسے غصے میں بد دعائیں دے دیتی ہیں، تو کیا لگ جاتی ہیں؟ میں کل ہی ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ ایسی دعائیں اور بد دعائیں، ایسی بد دعائیں اپنی اولاد کو نہ دیا کرو جس کی بعض اوقات ایسے اوقات ہوتے ہیں جو قبولیت کے ہوتے ہیں اور وہ سچ میں ویسے ہو جاتا ہے، اوقات، وقتوں کے اندر حدیث موجود ہے، وقتوں کے اندر قبولیت بھی موجود ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا میں مر جاؤں، میرے حالات نہیں ٹھیک، میں رہتا ہی نہ، میں برباد ہو جاؤں، مجھے دنیا میں رہنا نہیں، جینا نہیں، کیا یہ بالکل غیر شرعی کام ہے۔ اور اگلی بات، آپ موت صرف مرنے کو کہتے ہیں، ہلاکت صرف مرنا نہیں ہوتا، ہلاکت ناکامیاں بھی ہوتی ہیں۔
ہلاکت جو ہوتی ہے وہ انسان کی نفسیاتی طور پر جو ہے نا وہ اللہ ان کو پھر ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. تو یہ ہلاکت صرف یہی نہیں ہوتی کہ بندہ مر جاتا ہے. ہلاک ہونے کا مطلب نامراد ہونا بھی ہوتا ہے, بے نسل ہونا بھی ہوتا ہے, بے دولت ہونا بھی ہوتا ہے, کامیابیاں چھن جانا بھی ہوتا ہے. اور آپ نے احادیث و روایت نہیں سنی ہلاک ہو وہ شخص, کیا وہ لوگ مر گئے؟ نہیں بھائی, وہ اللہ کی نظر میں بھی ملعون ہو گئے ہیں, دنیا میں بھی ناکام ہو گئے ہیں, آخرت میں بھی ناکام. تو نظر بد سے بھی سب کچھ ممکن ہے. نظر بد سے حادثات ہو جاتے ہیں, ہلاکت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ حدیث مبارکہ جو ابھی میں نے آپ کو سنا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس قدر جوش دلاتی ہے, انسان پہاڑ پر چڑھتا ہے, گرتا ہے اور مر جاتا ہے. کیا وجوہات کیا ہو سکتی ہیں نظر بد کی؟ سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیسے نظر بد کسی کی زندگی برباد کر سکتے ہیں. کیسے والی تو بات ہی نہیں ہے, میں نے تو کیسے سوچا ہی نہیں ہے. میں نے سوچا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے انسان کی نظر اس کی اندرونی کیفیات اس حد تک خراب کر دیتی ہے, جیسے کہ میں نے ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی جو ہے وہ ایگزامپل کوٹ کی کہ وہ اس کے اندر وہ چیز اس حد تک منفیت اور نحوست پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں پہ کہتے ہیں شعائیں نکلتی ہیں بندے کے جسم سے. کیوں نہیں نکل سکتی؟ نہیں سکتی نہیں, نکلتی ہیں. نکلتی ہیں انسان کے وجود سے. اگر سوچ کی طاقت ہو سکتی ہے تو نظر کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر سوچ جو ہے وہ لہروں میں سفر طے کر سکتی ہے تو نظر سے بھی سفر طے کر سکتی ہے, نظر اس سے بھی تیز ہے. تو کیسے بچا جائے ان سب سے؟ بچنے کے طرائق بتانے کے لیے ویسے آپ کے سامنے بات کروں, آپ میرے بھائی بھی ہیں, چراغ سورج کو دکھانے والی بات ہے تو, لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے وظائف کریں, ورنہ اپنا رہنما ایسا چن لیں کہ جو آپ کو ایسے معاملات میں رہنمائی فراہم کرتا رہا کرے. اچھا, ایک بندے نے اگر اپنا خود آپریشن کرنا ہو تو کر سکتا ہے؟ ایسا کبھی انسانی تاریخ میں ہوا ہے؟ نظر بد سے بندہ مر سکتا ہے؟ کیوں نہیں مر سکتا؟ حدیث نہیں, کیوں نہیں مر سکتا ہے؟ حدیث اس پہ گواہی دلالت کر رہی ہے. اگر کسی کو کسی نے مارنا ہو تو نظر بد کیسے لگائے گا؟ اس میں انسان کا اتنا اختیار نہیں ہوتا. اگر اختیار نہیں ہوتا تو پھر نظر بد کہاں لگ جاتی ہے؟ وہ جیسے کہ تفاسیر میں کہا جاتا ہے کہ عرب کے معاشرے میں کچھ لوگ اتنے آئین ہوا کرتے تھے, ایسی نظر لگانے والے ہوا کرتے تھے کہ وہ کسی جانور کو اگر کھڑے ہو کر نظر لگاتے کہ آج اس نے ذبح ہونا ہے تو وہ ذبح ہو جاتا تھا, وہ گر کے تڑپتا تھا. تو آج کے بھی دور میں ہو سکتا ہے بندہ؟ اس کے لیے عرب کے لوگوں جیسی پریکٹس ہونی چاہیے. تو اگر بندہ پریکٹس کرے تو ممکن نہیں ہو جاتا ہے. اتنا حاسد بننا پڑے گا. حاسد بننا پڑے گا. اب یہاں پہ ایک اور بھی سوال ہے جی. جناب حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ جناب مومن حاسد ہو سکتا ہے؟ مومن حاسد ہو سکتا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے یوسف کے بھائیوں کا حال نہیں دیکھا؟ میں دو جگہ پہ حسد کیا جا سکتا ہے, ایک خیرات میں حسد کیا جا سکتا ہے, ایک قرآن کی تلاوت میں کیا جا سکتا ہے. وہ چھوڑ دیں, یہ وہ حسد ہے جو رشک کے زمرے میں ہے, جو جس حسد اور اس کی اجازت بھی ہے. ٹھیک, اس کی اجازت بھی ہے حسد کی اور یہ عبادت کی, رشک والا اس کی اجازت ہے, ہوتا وہ بھی حسد ہے. جو بات میں کر رہا ہوں کہ کیا مومن حاسد ہو سکتا ہے؟ حسن بصری آپ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے جناب یوسف نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کے قصے کو نہیں دیکھا؟ انہوں نے حسد میں اپنے بھائی کو مار کے کنویں میں پھینک دیا. اب یہ آزمائش تھی. کیا سمجھتے ہیں کہ حسد جو ہے ایٹمک سے بھی زیادہ پاورفل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ہر چیز کا ڈایامیٹر ہوتا ہے. حسد انفرادی فعل ہے. حسد انفرادی فعل ہے. تو حسد کی آگ میں لوگ جلتے کیسے ہیں؟ سن, حسد انفرادی فعل ہے. وہ جب تک جلیں گے نہیں تو کسی کو نقصان کیسے پہنچائیں گے؟ تو پہلے خود جلنا پڑے گا. اس کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑے. میں نے تو حاسدین کو جو دیکھا ہے وہ خود بھی بڑے سیٹ ہوتے ہیں. لوگ اپنی ناکامیاں, اپنی جو دلی کیفیات ہے وہ آپ کو کیوں بتائیں گے؟ یہ تو قلبی کیفیت. آپ کہتے ہیں کہ جہاں حسد ہوگا وہ بندہ ناکام, وہ خود بھی ناکام ہو جائے گا. سن لیں, حسد جو ہوتا ہے نا وہ ایک قلبی کیفیت ہے. حسد قلبی کیفیت ہے, نظر نہیں آتی, لیکن جب وہ حسد شدت سے کرتا ہے تو اس کی وجہ سے نظر لگ جاتی ہے. نظر لگ گئی, ایک بندے کو نظر لگ گئی, پتہ کیسے چلے گا نظر لگ گئی؟ مسئلہ یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. کیوں نہیں پتہ چلتا جناب؟ اس کے ساتھ فوراً حادثات ایسے رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ یہ تو عام بندے کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں حضرت. عام بندے کو بیماریاں لگ جاتی ہیں, اس کو پتہ چلتا ہے. تو اب سارا کچھ نہیں, یہاں پہ بات ہی, ایک بندے کو ہیپاٹائٹس ہے, لاسٹ سٹیج پہ پتہ چلتا ہے. کینسر ہے, لاسٹ سٹیج پہ پتہ چلتا ہے. بہت سارے سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو کہ کرونک کڈنی ڈیزیز کے مریض ہیں, لیکن تب پتہ چلتا ہے جب ان کی کڈنیز فیلئر کے لاسٹ سٹیج پہ ہوتے ہیں. نظر لگنے کے بعد جو اس کے اثرات ہیں وہ اس حد تک شدید ہو جاتے ہیں جب وہ جادو کی صورت اختیار کر لیتے ہیں یا ناکامی کی, تب وہ آ کے معالج کے پاس آتے ہیں. تو یہ کینسر, شوگر, بلڈ پریشر سارا نظر سے؟ نہیں, نظر سے نہیں ہے. کس سے؟
یہ قدرتی بیماریاں ہیں جو انسانوں کو لگتی ہیں، تو نظر سے بھی لگ سکتی ہے. نظر سے بھی بہت سے حادثات ہو جاتے ہیں، نظر سے حادثات ہو جاتے ہیں جو کہ حدیث میں آپ کو دلائل دے چکا ہوں پہلے. جو حادثات ہوتے ہیں وہ نظر کی وجہ سے ہوتے ہیں، حسد کی وجہ سے. ایک عام بندہ نظر بد سے بچنے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ عام بندہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کی بتائے ہوئے جو ہے وہ موضوعات پڑھے، اس سے وہ نظر سے بچ سکتا ہے. فلق اور ناس پڑھے، بچ سکتا ہے. صدقات دے، بچ سکتا ہے. اور اذکار کرے، بچ سکتا ہے. اس کے باوجود بھی نظر لگ سکتی ہے. اس کے باوجود بھی لگ جاتی ہے. سارے کام کر رہا ہے ایک بندہ، صبح شام کی دعائیں بھی پڑھ رہا ہے، مصنون دعائیں بھی پڑھ رہا ہے، پھر بھی نظر لگ اپنی طرف سے بچنے کی کوشش آپ کو کرنی چاہیے. اگر پھر بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آئے، تو اس کو آزمائش سمجھ کر قبول کرنا چاہیے. اگر چلے میں ایک کویسچن کرنے لگا، جناب حسن و حسین کو نظر لگ سکتی، کیا ان سے زیادہ پاک کائنات میں ہے کوئی؟ نہیں. ان کی وجہ سے لوگ پاک ہو جاتے ہیں. ایسے ہی کیا ان سے زیادہ جو ہے وہ ان شان والا کوئی ہے کہ جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں؟ اگر ان کو نظر لگ سکتی ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جن کے وظائف کے پتہ نہیں سیغے بھی درست ہیں، جن کی تلاوت کا جو ہے وہ اظہار، اخفاء، ادغام، غنہ، قلقلہ، مد، شد وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو وہ لوگ جو ہیں، جو ہم جیسے لوگ پڑھنے والے ہیں، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری عبادات، میری ریاضات ٹھیک ہیں، ان کی وجہ سے میں بچ جاتا ہوں؟ یہ تو اللہ پہ توکل ہے. توکل رکھ کے نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ تو قبول کرے گا، توکل رکھ کے وظائف کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں حادثات سے بچائے گا. اگر پھر بھی ہو جائے تو اسے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ لینا چاہیے. کیا صدقے سے نظر ٹل سکتی ہے؟ کیوں نہیں؟ صدقہ تو رد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، نظر کو بھی، نظر کو بھی، ہلاکت کو بھی، جادو کو بھی. صدقے سے بچا جا سکتا ہے. بہترین صدقہ کون سا ہے جس سے نظر بھی ہٹ جائے؟ دیکھیں، بہترین صدقہ وہ ہے جو کسی انسان کے لیے خیر کا باعث بنے. ویسے تو اچھی اور میٹھی بات بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر اٹھانا بھی صدقہ ہے. نظر بد کے ساتھ کون سا صدقہ ٹھہرے؟ وہ عملیاتی طور پہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ عملیاتی طور پہ. سن، یہاں پہ دو چیزیں ہیں نا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں عملیاتی، کچھ ہوتی ہیں عباداتی. آپ عبادت کے طور پہ صدقہ پوچھ رہے ہیں جس سے ثواب ملے، تو وہ کسی انسان کو کھانا کھلا دے. کیا ثواب کا اثر نہیں ہوتا زندگی میں؟ نہیں، ثواب مدارج کے انسان کے درجے کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور عملیات جو ہوتے ہیں وہ ذاتی مسائل ان کے حل کے لیے کوشش کی جاتی ہے، علاج کے لیے. اچھا، یہاں پہ ہم لوگ کہتے ہیں نا جی ہم نے بڑی تسبیحات کی، کچھ نہیں ہوا. بھائی وہ تم نے تسبیحات کی، نہ تو تم اس کی معیار تک پورا اترے ہو، اور نہ ہی تم نے ان کا حق ادا کیا ہے. اور اگلی بات، ان سے کچھ نہیں ملا، تمہیں ثواب تو ملا ہے، تمہارا درجہ تو بلند ہوا ہے. ایک بہت علامہ صاحب، بہت ایک سوال ہمیشہ میرے مائنڈ میں رہتا ہے، اور میں چاہتا تھا کہ کبھی آپ میرے پاس آئیں تو میں یہ سوال آپ سے پوچھوں. ایک بندہ عملیات سے جادو کا علاج کرتا ہے، کس سے؟ عملیات سے. تو لوگ اس کو جادوگر کا ٹھپا لگا دیتے ہیں. تو یہ تو آج پہلی مرتبہ تھوڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جادو کا جو علاج کر رہا ہے، حالانکہ وہ قرآن اور احادیث وہ سے جس چیز سے بھی کر رہے، چھوڑ دیں سوال. میں بتا، کیا نبیوں کو لوگوں نے جادو، اللہ کے نبی کو جادو نہیں کہا تھا؟ مشہور ہے. کیا موسیٰ نبی علیہ السلام کو جادوگر نہیں کہا تھا؟ مشہور ہے. او بھائی میرے، لوگوں نے تو نبیوں کو بھی جادوگر کہا ہے. اب آپ کس کس کو صفائیاں دیتے پھریں گے؟ آپ کا کام ہے لوگوں میں خیر بانٹنا، وہ کیا کریں. نہیں، ایسے ہوتا ہے. اس سے بڑی اگزامپل میرے پاس مجھے یاد ہے کہ اس سے بڑی اگزامپل میرے پاس نہیں ہے. ہم جب چینل پہ اکٹھے بعض اوقات بیٹھتے ہیں تو جب ہم سے سوال ہوتا ہے تو یا وہاں پہ ہمیں یہ ثابت کروایا جاتا ہے کہ آپ علاج کرتے ہیں تو شاید آپ جادوگر. یہ ان کا، دیکھیں انہوں نے بھی تو کچھ بیچنا ہے، انہوں نے بھی تو کچھ بیچنا ہے، کچھ دکھانا ہے، اور عوام جو دیکھنا چاہتی ہے چینل نے وہی دکھانا ہے. مگر ہم تو سورہ مزمل پڑھتے ہیں، سورہ فلق پڑھتے ہیں، سورہ ناس پڑھتے ہیں. ہمیں وضاحت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جو پڑھتے ہیں ہم سے آ کے کوئی بھائی سن لے ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں دیکھ لے. حالانکہ یہ اتنی بڑی محنت والی چیز ہے کہ جس نے مر کے یار پایا ہو نا، وہ بتاتا نہیں ہے میں کیا کرتا ہوں. لیکن ہم جو اعمال کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہم قرآن اور حدیث سے کرتے ہیں. لیکن ہمیں لوگوں کو صفائیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ فتویٰ تو لگتا ہے. فتوے سے کیا ہو جاتا ہے؟ آج کل کے فتوے تو ٹھیک ہے، آپ نے کسی اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کا روحانی علاج کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا ہو، بعد میں آپ کی اسے بگڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں علامہ صاحب تو جادو کرتے ہیں. تو ایسا ہی ہوتا ہے. آج ایک بڑی بات کرنے کا مائنڈ نہیں کیجیے گا اس پوڈ کاسٹ کی وجہ سے. آپ نے 3000 کیسز دیکھے ہوں گے، عامل نے خواتین سے زیادتی کر دی. سینکڑوں کیسز دیکھے ہوں گے. کیسز پتہ کب باہر آتے ہیں؟ جن کا کام ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ
नेक, बहुत आगे की बात है। जिनका काम नहीं होता वो कहते हैं इसने जुल्म किया है, ज्यादती की है, अब तो पार्टीज ऐसी बन गई हैं मेरे भाई, ग्रुप ऐसे बन गए हैं जो आमिलीन को फिक्स करते हैं, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां ला के आमिलीन को जो है वो सेड्यूस करते हैं कि कोई ऐसी गलती करे फिर इससे हम पेनल्टी लें, फिर इसके ऊपर केस करें और इसके साथ थाने में जाने से पहले मामला फिक्स करें। मगर बर्बाद तो दीन हुआ ना। आपको पता है कि अमलियात का शुबा खालिस्तान बुजुर्गाने दीन का औलिया अल्लाह का शोबा है, और इस शोबे के ऊपर आज बहुत से लोग नापीद हो चुके हैं। देखिए बहुत कम लोग रह गए हैं, असल अमलियात करने वाले लोग हैं ही बहुत कम रह गए हैं। और जो लोग ये सही काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी उन्हीं की वजह के ठप्पे लग जाते हैं, तो वो कहाँ जाएं? देखिए वो उनका वजूद ही जब सालों तक मौजूद रहता है ना, और लोग बदगुमानी करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो फैज बांटते रहते हैं, वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, उन्हें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होती। आप कहते हैं कि जब आप नेकी के रास्ते पे चलेंगे, रूहानियत के रास्ते पे चलेंगे, इलाज के रास्ते पे चलेंगे, जिन्नात जादू के हल के तरफ चलेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों की खिदमत भी करेंगे, वहाँ पे आप पे भी ठप्पे लग सकते हैं। ठप्पे क्या, मैंने 2 लफ्जों में शुरू में आपको बता दिया कि नबियों को मशहूर जादूगर कहा गया है, या नबियों को कहा गया इस पर जादू हुआ है या ये जादूगर है। तो सही और गलत जो है उसको हमने नहीं साबित करना, हमने साबित करने की हमें जरूरत ही नहीं है। जिसको फैज मिलता है उससे दुआएं लें, और जो बदगुमान होता है उसे उसके हाल पे छोड़ दें। बिलाशुबा मुआशरा जो है इस वक्त हर तरह के लोगों से भरा पड़ा है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। ये हमारे मुकद्दर और नसीब की बात है कि अच्छे लोग जो हैं वो हमारी अगर जिंदगी में आते हैं तो हमारी जिंदगी में अल्लाह का रंग आता है। अल्लाह से दुआ किया करें कि या अल्लाह पाक हमें ऐसे लोगों के साथ हमारा वास्ता कर जो कि ना सिर्फ हमारा ईमान बचाएं बल्कि हमारी दुनिया और आखिरत को भी जो है कामयाबी का सबब बने, के दुनिया और आखिरत हमारी कामयाब हो जाए। आपका शुक्रिया।